वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च है और इसी तनाजुर में जो ये बार बार जिक्र हो रहा है कि पसे पर्दा कोई गुफ्तगू हो रही है, कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुतालबा है कि इंतखाबात जल्द अज जल्द किए जाएँ, उसके लिए अब उन्होंने लाहौर से जो लॉन्ग मार्च है वो शुरू कर दिया है। तीसरा रोज़ है, रोज़ एक थोड़ा सा फासला तय होता है और वो लॉन्ग मार्च जो है वो जारी है। इस्लामाबाद उन्होंने आना है बाय द एंड ऑफ दिस वीक। मगर बहुत ज़िक्र हो रहा है आजकल कि कोई एक गुफ्तगू हो रही है, कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, कुछ मामले को सेटल करने की कोशिश की जा रही है। मगर इमरान खान साहब तो पहले ही लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले ही कह चुके हैं कि उन्होंने बात की है, एस्टैब्लिशमेंट से कोई नतीजा नहीं निकला और वो गालिबन शायद लॉन्ग मार्च इसीलिए कर रहे हैं। मगर जो ज़्यादा अहम ख़बर है वो ये है कि गुज़िश्ता दिन जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने भी ज़िक्र किया कि एक माह कबल इमरान खान साहब की तरफ से एक जो मुश्तरका दोस्त है शहबाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब के, उन्होंने पैगाम पहुंचाया शहबाज शरीफ साहब से कि एक तो जल्द इंतखाबात कर दें और दूसरा जो मिलकर जो आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट होनी है उस पे भी कंसल्टेशंस कर लें। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि उनको ये ऑफ़र दी गई कि जो नई आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट करनी है, इमरान खान साहब भी 3 नाम दे दें, शहबाज शरीफ साहब भी 3 नाम दे दें और फिर मिलकर फ़ैसला कर दिया जाए। मगर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि उन्होंने इसको रद्द कर दिया, ये ऑफ़र जो थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये वज़ीर आज़म का इख्तियार है कि आर्मी चीफ़ को अपॉइंट किया जाए और उसके ऊपर कोई मुशावरत नहीं हो सकती। इसके साथ साथ जो वज़रा हैं वो भी हुकूमत के, वो भी यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च जारी है, वो बार बार इस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को निशाना बना रहे हैं तनकीद का। उन्होंने ये भी दावा किया है कि इस्टेब्लिशमेंट से कुछ ना कुछ गुफ्तगू जारी है। हुकूमत इस हवाले से अब क्या सोच रही है और क्या सचमुच वो किसी किस्म के मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है इमरान खान साहब के साथ? सारे मामले पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है खाकान अब्बासी साहब, सीनियर नायब सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान। वेलकम टू द शो सर। सर, अब ये ज़रा हमें समझाएं कि ये क्या जो शहबाज शरीफ साहब ने ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि कोई पैगाम आया था, कुछ सर डिटेल्स आप शेयर करेंगे हमारे साथ कि कब आया, क्या सोचा उन्होंने, पार्टी या हुकूमत के साथ उन्होंने बात की या खुद ही उन्होंने फैसला कर दिया टू रिजेक्ट इट? मुझे किसी पैगाम का नहीं पता, लेकिन ये बातें तो पब्लिकली बड़े अरसे से हो रही हैं, पिछले एटलीस्ट 2 महीने से हो रही हैं कि खान साहब चाहते हैं उनसे मुशावरत हो। तो आइन बड़ा क्लियर है कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब ही फैसला करते हैं, इस फैसले में कोई और हिस्सेदार नहीं है। तो खान साहब पता नहीं क्यों आर्मी चीफ में लॉन्ग मार्च अगर आर्मी चीफ के लिए कर रहे हैं, वो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के लिए, ये बड़ी अजीब सी बातें हैं। उनकी बातों में तजाद है, कभी कहते हैं मैं आज़ादी के लिए कर रहा हूँ, कभी कहते हैं मैं आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के लिए कर रहा हूँ। ये फैसला करना कर क्या रहे हैं? नहीं तो सर, वो इलेक्शंस की भी बात करते हैं, तो अगर आपने आर्मी, एक तरफ वज़ीर आज़म साहब ये भी तो कहते हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, तो सर आप, मगर साथ में वो ये भी कहते हैं आर्मी चीफ की चले उसके ऊपर कंसल्टेशन की कोई कॉन्स्टिट्यूशन में गुंजाइश नहीं है। इलेक्शंस की बात हो तो आप लोग कहते हैं कि वो वक्त पे होंगे। तो सर फिर नेगोशिएट करना है और अगर इमरान खान साहब से बात करनी है तो बात करनी किस चीज़ पे? मुझे भी पता नहीं है, ये तो वो बताएं ना कि क्या उनकी मुश्किलात क्या हैं। उनकी नहीं, आपकी हुकूमत की सर। वज़ीर आज़म साहब बार बार कहते हैं ना हमने टर्म पूरी करनी है, उसके बाद इलेक्शन हो जाएंगे। नहीं तो सर फिर इमरान खान साहब से बात क्या करनी है? अगर इलेक्शंस भी पहले नहीं करवाने, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे भी बात नहीं करनी, तो आपने बात उनसे बात ये करनी है कि अपोजिशन में है, आए असेंबली में बैठे अपोजिशन करें। एक हाउस में कर रहे हैं, 2 सूबे में हुकूमत में हैं और यहाँ लॉन्ग मार्च में भी हैं, तो आप हर काम नहीं कर सकते, या आप अपोजिशन करें या आप लॉन्ग मार्चेस करें। तो तरीका ये है जमहूरी सियासत का कि असेंबली में आकर बैठें, हुकूमत पर तनकीद करें कि आप ये काम नहीं कर रहे, मैंने ये काम किए थे, मैं ये कर रहा था।
اپنی بات کریں اور حکومت پر تنقید کریں. تو سر یہ تو پھر آپ یہ تو نہیں کہ پھر آپ کی باتوں سے مجھے سمجھ آیا کہ آپ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے, آپ ان سے کہتے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ میں بیٹھیں. مذاکرات کس بات سر بس شہباز شریف صاحب کہتے ہیں نا, میں تو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں, میں تو نہیں کہہ رہی کہ آپ ان سے بات کریں. نہیں, آپ نے جو مجھے تو پتہ نہیں, مجھے شہباز صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں بتائی ہے. جو آپ نے بتایا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی آدمی کے ذریعے پیغام آیا تھا کہ آپ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ اور ارلی الیکشن پر بات چیت کر لیں, تو انہوں نے رد کر دیا جو کہ ان کو کرنا چاہیے تھا, تو بات ختم ہو گئی. اب there is no point in talking to عمران خان صاحب on anything unless کہ وہ آ کے پارلیمنٹ میں بیٹھ جائے. پارلیمنٹ بیٹھے, آگے بات کریں, کیا مشکلات ہیں ان کی, ملک کی مشکلات کو بھی دیکھ لیں نا. ان کی یقینی طور پر حکومت میں نہیں ہے, ان کی بہت سی مشکلات ہیں, لیکن ملک کی بھی تو مشکلات ہیں, وہ کون حل کرے گا؟ وہ تو آپ کا ہیڈیک ہے, آپ لوگ حکومت میں ہیں. جی تو پھر ہم کام کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کچھ ہیڈیک ہے اس کو دور کر لے, ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں. تو سر دیٹ مینس کہ اب عمران خان صاحب خود ہی مطلب کیفی, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا, he has to get off his high horse and come sit in the parliament. short of that آپ ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. جمہوری طریقہ یہ ہے, اگر آپ اور کوئی نظام چاہتے ہیں تو بھی بتا دیں کہ میں یہ نظام چاہتا ہوں کہ جو آ کے یہاں پر اسلام آباد میں ریڈ زون پہ قبضہ کر لے گا وہ ملک حکمران ہو جائے گا. ہم آئی کمنٹ کر دیتے ہیں. نہیں تو سر آپ لوگ بھی تو لانگ مارچ لے کے آئے تھے, مولانا صاحب لائے, لانگ مارچ لے کر آئے تھے احتجاج کے لیے. احتجاج کے لیے ہر ایک کا حق ہے, احتجاج کرے, خان صاحب کو بھی حق ہے احتجاج کریں, لیکن کس بات پر احتجاج کرنے اس کی وضاحت کر دیں. تو سر وہ کہہ رہے ہیں نا ان کو ارلی الیکشنز چاہیے. ارلی الیکشنز تو پھر اپنے وقت پہ ہوں گے, پھر آگے عدم اعتماد کر لیں ہاؤس میں, عدم اعتماد کر لیں ہاؤس میں. نہیں سر وہ تو آپ نے بھی ارلی کیا الیکشن ہم تو ان کو نہیں دے سکتے نا. سر آ رہے ہیں نا پھر لانگ مارچ کرنے, آپ لوگ جی آ جائیں سو بسم اللہ. سر آپ لوگ پھر سر اس میں پھر مسئلہ یہ ہے کہ آپ لگتا ہے کہ آپ لوگ گھبرائے ہوئے ہیں. ریڈ زون جو ہے وہ آپ نے 8th ایونیو تک ایکسٹینڈ کر دیا ہے. جی وہ حکومت دیکھیں, جب کوئی حملہ آور ہوگا ریاست دفاع کرتی ہے. کہہ رہے ہیں کہ ہم حملہ آور نہیں ہوگے, ٹھیک ہے پھر آ جائیں. سر آپ لوگوں نے اتنے کنٹینرز رکھ دیے, ریڈ زون کو ایکسٹینڈ کر دیا, وہ کہہ رہے ہیں میں حملہ نہیں کر رہا. پہلی دفعہ آئے ہیں, یہ ایک طریقہ کار ہے. یہاں کنٹینر پرماننٹ رکھ دیے گئے اسلام آباد میں, جو حکومت بھی آئے گی یہی ہوں گے, جب وقت ضرورت ان کو لگا دیا جائے گا. تو سر بٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ نے ریڈ زون ایکسٹینڈ کر دیا اس سے تو لوگ F8 کے ویسے لوگ بیچارے سوتیلے, ان کو ہی آپ نے ریڈ زون سے باہر رکھا ہوا, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. ان کی ڈیمانڈ اگر ہے تو ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. سر جاتی ہے نا, بیکاز پاکستانی بیچارے تو ویسے ہی F9 پاک کے آگے رہتے ہیں, ادھر تو امیر لوگ اور گورے رہتے ہیں, تو F8 کو آپ نے کیوں باہر چھوڑ دیا؟ میں تو مطلب کہ I want to protest this. انتظامی معاملات ہوتے ہیں, آپ شامل ہو جاتے ہیں تو آپ بھی دھرنا دیں آ کر کہ ہمیں شامل کیا جائے ریڈ زون میں. یہ آپ کا حق ہے. اچھا میں بھی شروع نہیں سر, پھر آپ مجھے کہیں گے کہ تم بھی پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوگی, بٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اتنا ریڈ زون کو ایکسٹینڈ کرنے کی ضرورت کیا تھی سر, یہ تو سمجھائیں. انتظامی معاملات ہے, مجھے اس کے علم نہیں ہے. یہ انٹیریئر منسٹری یا اسلام آباد پولیس نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو ایکسٹینڈ کریں گے, انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیا. ریڈ زون کبھی بھی یہاں ڈیفائنڈ نہیں تھا کہ ریڈ زون کیا ہے. یہ انتظامی طور پر پولیس ایک علاقے کو ریڈ زون قرار دیتی ہے, تو انہوں نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا. تو سر بیسکلی تو پھر آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اگر ایک جماعت, سیاسی جماعت تو ہے نا عمران خان صاحب, جی بالکل سیاسی جماعت ہے, وہ اگر ایک لانگ مارچ کر رہی ہے, سیاسی وجوہات پہ کری ہے, تو آپ نے اس کو سیاسی طور پہ ہینڈل نہیں کرنا, آپ نے اس کو ایڈمنسٹریٹولی ہینڈل کرنا ہے. نہیں, اگر وہ سیاست کریں گے تو سیاست کی جگہ تو پارلیمان ہے. اگر انہوں نے آ کے حملہ کرنا ہے تو پھر سر وہ حملہ نہیں کر رہے, وہ صرف لانگ مارچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے کریں نا جی, کر رہے ہیں, پچھلے 3 دن سے کر رہے ہیں, پھر کرتے رہیں, سارے پاکستان کا چکر لگا کر آ جائیں. سر ڈو یو تھنک کہ کوئی آپ لوگ اس سے نروس ہوئے ہیں, پریشان ہوئے ہیں؟ مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہے. نہیں آپ کو نہیں سر, میں حکومت کی نہیں, میرا نہیں خیال حکومت پریشان ہے. حکومت اپنا کام کر رہی ہے. کل جا رہے ہیں, حکومت اپنا کام کر رہی ہے. کل جا رہے ہیں وزیر اعظم صاحب چین, جو کہ ایک بہت اہم دورہ ہے. ایک جو تعلقات ہمارے ملک کے درمیان تھے جن میں بے پناہ کمی آ گئی تھی, اس کو استوار کیا ہے انہوں نے, اور انشاءاللہ ایک مؤثر دورہ ہوگا. اس طرح دیگر معاملات بھی دوسرے ممالک سے. میں نے تو سنا ہے کہ وہ بھی آپ سے ناراض ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے ہم ری نیگوشیٹ کرنے آ رہے ہیں لونز. نہیں ایسی کوئی بات نہیں, کوئی رول نیگوشیشن اس میں شامل نہیں ہے. نہیں ہے سر, تو وہ روز خبر چھپتی ہے کہ خبر ڈار صاحب جو ہیں انہوں نے خبریں نہ پڑھا کریں, خبریں نہ پڑھا کریں, ڈار صاحب سے پوچھ لیا کریں اگر کوئی مسئلہ ہو. نہیں سر, اب مطلب کہ خبریں بھی نہ پڑھیں, ٹی وی بھی نہ دیکھیں, تو آپ سے پھر سوال میں کیسے کروں؟ مجھ سے پوچھ لیا کریں اگر ڈار صاحب آپ کو نہ ملے, میں بتا دوں گا کوئی لون نیگوشیشن نہیں ہے. اچھا, خود آپ کہتے ہیں مجھے پتا کچھ نہیں ہے, مگر آپ کہتے ہیں میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. میں اگر آپ پوچھیں گی تو میں کسی سے پوچھ کے بتا دوں گا, ڈار صاحب سے پوچھ لوں گا. چلے ٹھیک ہے سر. سر
पिछले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत एक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, जो भी आप लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहें। सर उसकी एक जो तशरीह की जा रही है ना वो ये है कि हुकूमत नाकाम हो गई इमरान खान साहब का बयानिया काउंटर करने में, इसलिए फ़ौज को खुद आना पड़ा ये सारी बातें करने में, क्योंकि आप लोग तो कर ही रहे थे, 6 महीने से कर रहे थे कि कोई रजीम चेंज की कंस्पिरेसी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पर इट क्लियरली डिडंट वर्क, उनको खुद आना पड़ा। देखिए इमरान खान साहब का बयानिया है क्या? सर जो बयानिया भी ये है कि मैं ही मुल्क चलाने के काबिल हूँ और बाकी सब ये हैं और वो हैं, और उसके अलावा वो जब भी मुनासिब समझते हैं फौजी अफसरान के नाम लेकर उनको धमकियाँ देते हैं। ये गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन आईएसआई के इदारे ने ये ज़रूरी समझा कि अपना दिफा करें, जो एक खुल्लम खुल्ला उन पर हमला हो रहा है, और उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गैर मामूली बात है, तो सर वही तो कह रही हूं ना कि आप लोगों से दिफा नहीं हुआ तो वो खुद आए। जो हमले हो रहे हैं वो भी गैर मामूली हैं। मैं किसी का दिफा करने की यहाँ बात नहीं है, इदारे ने महसूस किया कि उनको दिफा की ज़रूरत है, ये एक मुल्की इदारा है, उनके बारे में जो अगर किसी को इबाम है, किसी को शिकायत हैं, बिल्कुल हैं, सबको हैं, लेकिन उनको दूर करने का फोरम एक इस किस्म की जो बातें हैं कि अफसरान का नाम लेकर आप हमले करें, ये बातें मुनासिब नहीं हैं। सर बट वही आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट इशू तो वही है ना कि ये उनका काम नहीं है, मुल्की इदारा है, ये काम हुकूमत का होता है, द फेल्ड वो खुद आए। इसका मतलब तो यही है कि खान साहब की जो भी अटैक है सही या गलत, वो मौसर था, आप लोगों का गैर मौसर था, वो खुद आ गए, उनको खुद आना पड़ा, उनको लगा कि उनको खुद डिफेंड करना चाहिए। नहीं, उन्होंने मुनासिब समझा कि अपनी बात खुद कर लें, क्योंकि उस इदारे का नाम लेकर, अफसरान का नाम लेकर बात की गई थी। उन्होंने कहा कि हम खुद वजाहत कर देते हैं, हुकूमत ने जो करनी थी पहले भी कर दी थी, उसके बाद भी कर रही है। तो सर ये बिल्कुल वो कई दफ़े लगता है कि जैसे एक वक्त था ना जब इमरान खान साहब कहते थे कि एस्टैब्लिशमेंट के पास मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है, तो अब लगता है कि वो रोल रिवर्सल हो गया है, सिर्फ वो बाहर से अटैक कर रहे हैं, और जब एक ISPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसके बाद 6 के करीब वज़रा आके वही प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातें दोहराते हैं, तो लगता है जैसे वो भी कह रहे हैं कि इस वक्त हम ही चॉइस हैं, क्योंकि खान साहब इज़ कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल। खान साहब एक्सेप्टेबल हो या ना हो, ये फैसला पाकिस्तान के अवाम को करना चाहिए। सर वो तो कर रहे हैं ना, हर इलेक्शन वो जीत रहे हैं, इलेक्शन में होना चाहिए जी। पहले 13 बाई इलेक्शन पहले हार चुके जब हुकूमत में थे, इस हुकूमत ने मुश्किल फैसले किए, उसकी कीमत अदा की है और मज़ीद फैसले करेगी और मज़ीद कीमत अदा करेगी, क्योंकि जब मामला मुल्क का हो और अपनी सियासत का हो तो मुल्क को तरजीह देनी पड़ती है। ये मुस्लिम लीग नून का फैसला है, इससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं। ये बड़ा आसान था कि हम भी इमरान खान साहब की तरह जो मामला थे किसी को हल ना करते और मुल्क को मजीद तबाही की तरफ ले जाते। तो सर आर यू एक्सेप्टिंग कि अगला जनरल इलेक्शन आपके लिए बहुत मुश्किल होगा जीतना? बिल्कुल, हर इलेक्शन मुश्किल होता है। हम अवाम के पास जाएंगे अपनी परफॉर्मेंस के बुनियाद पर कि हमने यहाँ पे मुल्क था, अगर इमरान खान साहब के हाथ में रहता तो यहाँ कुछ ना बचता, हमने उसको बचाया है। उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे तो ये कोई नहीं नुकसान उनके ऊपर नहीं हुआ, आप पे भी सारा मलबा जी हम पे ही होता है, हम पे हुकूमत हमारी है, हम बड़ी पार्टी हैं, वज़ीर-ए-आज़म जिसका होता है उसी को उठाना पड़ता है बोझ। सो तो मतलब कि ये आप कह रहे हैं कि ये अवेयरनेस आपकी पार्टी में भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे कोई नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ आपका हुआ है? पाकिस्तान पॉलिटिकली बड़ा कॉन्शियस मुल्क है, हर बच्चा भी ये जानता है कि जो फैसले हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही करती है, वज़ीर-ए-आज़म उसका है, और मुश्किल फैसलों का बोझ भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को उठाना पड़ेगा। बट हाउ डिड दिस हैपन? सॉरी दिस इज, ये ज़रा समझना बड़ा मुश्किल है सर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर फैसले में हिस्सा लिया मगर नुकसान सिर्फ आपका है। ये फिर आप कह सकते हैं कि मैंने पहले कहा ना कि जिसका वज़ीर-ए-आज़म होता है बोझ उसी पे पड़ता है, फैसले में सब शामिल होते हैं। जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन हुई थी तो वोट सब ने दिया था 2019 में, लेकिन हर आदमी ये कहता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वोट दिया। तो ये हम पे बड़ा अल्लाह का करम है कि हर जिम्मेदारी हमारे हिस्से में आती है। चले सर, सीरियस टॉपिक, आप लोग जब ऑपोजिशन में रहे तो बड़ा एक इम्प्रेशन बना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का, ख़ास तौर पे पिछले जो 3 साल आपने ऑपोजिशन में गुजारे, कि ह्यूमन राइट्स की बात हो, डेमोक्रेसी की बात हो, बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड है। सर
آپ کی حکومت میں صحافیوں کے ساتھ یا پریس فریڈم کا جو ریکارڈ پچھلے 6 مہینے میں خراب جتنا ہوا ہے؟ نہیں بالکل، میں دیکھیں پریس اور ارشد شریف صاحب کی جو ڈیتھ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بڑا آپ کو اس کا بھی ذاتی نقصان ہوا ہے. دیکھیں میں گزارش یہ کروں گا، پریس فریڈم ہم مکمل اس کے حق میں ہیں. اگر پریس فریڈم کو کوئی دباتا ہے، کوئی اس کو قانون کے علاوہ اس کے خلاف چلتا ہے تو یہ قابل قبول نہیں ہونا چاہیے. اگر جو ایسے واقعات ہوئے مجھے کسی اسپیسیفک واقعے کا بتا دیں تو میں جو وزیر ہیں ان کا یہ کام ہے، وزیر اعظم صاحب کا کام ہے کہ ان معاملوں کو کلیریفائی کریں. ارشد شریف صاحب ہم سب کے دوست تھے، ایک لمبا عرصہ وہ ٹی وی پر رہے ہیں. میں نے بھی پتہ نہیں کتنے 20-30 پروگرام ان کے ساتھ کیے ہوں گے، اور پچھلے 2-3 سال میں خاص طور پہ ہماری کافی قربت تھی. تو میں نے ان کو ایک نالجبل اور ایک اگریسو صحافی پایا، جو آپ سے ہر سوال کر لیتے تھے اور اس کا جواب بھی نکال لیتے تھے. ان کا جو وفات ہے یا ان کو جو ہلاک کیا گیا، اس کے بارے میں تفتیش کا اگر ہم انتظار کر لیں تو بہتر ہے، اور یہ حکومت پر لازم ہے کہ تفتیش میں ابہام نہ ہو. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے مختلف قیاس آرائی ہو رہی ہے، اور اب سیاست کے لیے اس معاملے کو استعمال کیا جا رہا ہے، جو بڑی ایک افسوسناک بات ہے کہ آج ایک اتنا بڑا ایک خاندان کے ساتھ حادثہ ہوا، صحافت کے ساتھ حادثہ ہوا، اور یہاں پر سیاست کی جا رہی ہے کہ جی یہ اس نے کر دیا، یہ اس نے کر دیا. یہ وہ چیزیں ہیں جو ان معاملات جو حقائق کو دباتی ہیں، کہ جب ایک تاثر پیدا ہو جائے گی فلانے نے کر دیا، فلانے نے یہ کیا ہے، ذرا وہ حقائق سامنے آنے دیں. کیونکہ جہاں تک مجھے علم ہے، جو مجھے بعد میں علم ہوا، کہ 15 نومبر کو ارشد شریف صاحب نے ایک اور چینل کے ساتھ یہاں پر پروگرام شروع کرنے تھے. یہ بھی کانٹریکٹ بھی سائن ہو گیا تھا، یہ ان کو آفر آ گئی تھی، انہوں نے قبول کر لی تھی. تو پھر یہ حادثہ ہوا، کیسے ہوا، اس کی تہہ تک پہنچنے کی ضرورت ہے. اور اس میں بنیادی کردار وہ جو 2 لوگ ہیں جی، یہ ان کا کردار ہے جو اس گاڑی میں موجود تھے، جو زخمی نہیں ہوئے. تو جب تک وہ معاملات سامنے نہیں آتے، کیونکہ پاکستانی شہری تھے، معاملہ دوسرے ملک میں ہوا، حکومت پر لازم ہے کہ اس کی تہہ تک پہنچیں اور حقائق بڑی کلیئرلی عوام کے سامنے رکھیں. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. پاکستان تحریک انصاف کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے ان سب ایشوز پر. ان کا جو لانگ مارچ ہے، جو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے ساتھ بات چیت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور جو عمران خان صاحب تقریروں میں بات کر رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شفقت محمود صاحب، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے اور سابق وفاقی وزیر. ویلکم ٹو دی شو سر. جی شفقت صاحب، سر لانگ مارچ آپ کا شروع ہو گیا ہے. خان صاحب کی روز جو تقریر ہوتی ہے، کبھی وہ اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کرتے ہیں، کبھی تو وہ انڈیویجولز کے نام لے کر بھی بات کرتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، کبھی وہ لگتا ہے کہ ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ خدا کا واسطہ ہے عوام کی آواز سنیں. سر کیا آپ لوگوں کی مطلب کہ پالیسی کیا ہے، کچھ ہمیں بھی سمجھائیں. دیکھیں، لانگ مارچ کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ نظر آئے سب کو اور اس امپورٹڈ حکومت کو اور سب کو کہ عوام کی خواہش کیا ہے. اور عوام کی خواہش آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ہزاروں لاکھوں کے تعداد میں لوگ آ رہے ہیں ہمارے مارچ میں، اور جو نہیں آ رہے وہ گھر بیٹھے ہمارے ساتھ ہیں. آپ دیکھ لیں کہ الیکشن آفٹر الیکشن تحریک انصاف جیت رہی ہے، عمران خان صاحب جیت رہے ہیں. تو یہ ایک زبان خلق کون ہے، وہ دیکھ رہا ہے؟ حکومت تو مانتی نہیں ہے، وہ تو کہتی ہے ہم نے الیکشنز وقت پہ کرانے ہیں. تو اگر آپ لوگ بہت نکال بھی لیتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ الیکشن مانگ بھی رہے ہیں، تو حکومت تو تیار نہیں ہو رہی. واٹ نیکسٹ ناؤ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ڈیموکریٹک سوسائٹیز میں جب آپ ایک پبلک موومنٹ کرتے ہیں ود ان دی کانسٹیٹیوشن، ود ان دی مطلب کہ کوئی آئین اور قانون کے باہر نہیں ہے، تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک پبلک پریشر ڈال رہے ہیں ایک ایسے ڈیسیشن کے لیے جو آپ سمجھتے ہیں قوم کے مفاد میں ہے. اور اس وقت اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ یہ وزیر اعظم یا ان کے لوگ سوائے اپنے کیسز معاف کرانے کے ان کا کوئی کنٹریبیوشن ہے کوئی نہیں. عوام کی سپورٹ ان کو ہے کوئی نہیں. تو وہ تو الیکشن نہیں کروائیں گے. پاکستان کی آل دی مور ریزن کہ وہ الیکشن نہیں کروائیں گے.
اگر وہ الیکشن نہیں کرائیں گے تو اس لیے عوام کا غیظ و غضب تو ان کو نظر آ رہا ہے نا، اور یہ بڑھتا جائے گا۔ تو سر کیا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی آپ کے مذاکرات ہو رہے ہیں؟ اگلے دن بھی عمران خان صاحب جو تھے وہ جلدی سے مارچ چھوڑ کے چلے گئے، اسد عمر صاحب نے اناؤنس کر دیا وہ ایک اہم میٹنگ کے لیے گئے ہیں، پھر آپ لوگوں نے کہا نہیں میٹنگ نہیں تھی، مارچ ہم نے ختم کر دیا ہے۔ سو آپ خود بھی کچھ اشارے لوگوں کو اسی طرح کے دے رہے ہیں کہ آپ مذاکرات چاہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ لیکن مجھے تو تفصیلات کا علم نہیں ہے، لیکن جو چیز پبلکلی کہی گئی ہے اور پبلک میں سفیر میں ہے وہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ مذاکرات ضرور ہوئے تھے، اور اس میں کیا باتیں ہوئیں اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، شاید اب بھی ہو رہے ہوں، کیونکہ عمران خان صاحب نے خود کہا ہے کہ تو اس لیے میرے پاس اس کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں۔ مگر سر یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو رہے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کر رہے ہیں یا عمران خان صاحب کر رہے ہیں؟ میں نے جو آپ کو یہ کہا ہے نا کہ یہ جو حکومت ہے اس کے پلے تو پنجابی میں کہتے ہیں ان کے پلے تو کچھ نہیں ہے، تو جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے میں تو وہ ریپیٹ کر رہا ہوں جو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہاں مذاکرات ہوئے تھے، مجھے علم نہیں ہے کہ اب بھی ہے یا نہیں ہے، لیکن بات چیت تو ہوتی ہے اور ہوئی ہوگی پاسٹ میں۔ تو سر بٹ وہی پھر ہو جاتا ہے کہ اگر مذاکرات بھی نہیں آپ کر رہے، مارچ بھی آپ مطلب کہ پارٹ ٹائم مارچ کرتے ہیں دن کو 2-3 گھنٹے کے لیے، اس کے بعد سب گھر چلے جاتے ہیں، تو اس سے تو سر کوئی امپیکٹ مطلب کہ بیونڈ دس کہ آپ لوگوں کی سپورٹ ہے عوام میں جو ہم پہلے ہی میرے خیال میں کافی لوگ مانتے ہیں، تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ پارٹ ٹائم نہیں ہے، وہ اس کا ایک مقصد ہے کہ رورل اور اربن سپورٹ آپ کو دونوں طرف نظر آ رہی ہے۔ آپ کو بڑے شہر میں ایک ہیوج سپورٹ نظر آئی، اور اس کے بعد آپ کو جو پنجاب کے چھوٹے شہر ہیں جیسے کہ مرید کے ہے، کاموں کی ہے، سادوں کی، وہاں پر بھی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو یہ ایک پریشر ہوتا ہے، جب ویسے تو یہ ٹھیک لوگ ہیں لیکن ایک پریشر ہوتا ہے، اور پریشر جو ہے وہ جنریٹ ہو رہا ہے، اور یہ گھبرائے ہوئے ہیں روز۔ تو سر اگر وہ نہ مانے تو آپ لوگ پھر اسلام آباد میں بیٹھ کے واپس چلے جائیں گے؟ رانا ثناء اللہ جو ہے وہ تو غنڈوں کی طرح باتیں کر رہا ہے، جیسے کوئی فتح کا غنڈا ہوتا ہے، کوئی انٹیریئر منسٹر والی باتیں نہیں کر رہا۔ تو اس کے بعد اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو آپ واپس چلے جائیں گے سر اسلام آباد سے اگر وہ نہیں مانے تو؟ میرا خیال ہے کہ جو اسٹریٹجی بات کی ہے وہ ابھی اس کے بارے میں مزید ڈسکشن کیا کرنی، وہ تو پھر سر چلیں پھر میں آپ سے ایک ماضی کے حوالے سے سوال پوچھ لیتی ہوں۔ آپ نے بہت سیاست دیکھی ہے، 90 سے آپ دیکھ رہے ہیں، تو سر پاکستان میں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ لانگ مارچ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ ڈو یو تھنک یو آر بریکنگ دیٹ رول؟ میرا خیال ہے کہ ایک بات تو کلیئر ہے کہ یہ جو ہماری لانگ مارچ ہے یہ کسی کی مرضی کے یا کسی کے کہنے پہ یا کسی وہ تو نہیں ہے، یہ تحریک انصاف کی سپورٹ اور تحریک انصاف کی اپنا فیصلہ۔ بہت بہت شکریہ سر۔ کراچی میں جو ایک دو بہت انفارچونیٹ واقعات ہوئے ہیں، موب وائلنس کے ہم جن کو کہہ سکتے ہیں، 3 روز قبل مچھر کالونی کا جو علاقہ ہے وہاں ایک ٹیلی کام کمپنی کے جو 2 ملازمین ہیں ان کو جو وہاں کے مقامی رہائشی تھے انہوں نے تشدد کر کے مار ڈالا۔ جو میڈیا رپورٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ دونوں ایک نجی کمپنی سروس میں کام کرتے تھے، وہاں سگنلز کو چیک کرنے گئے، علاقے کے جو لوگ تھے انہوں نے سمجھا کہ یہ بچوں کو اغوا کرنے آئے ہیں اور انہوں نے ان پہ اتنا تشدد کیا کہ ان کو مار ڈالا۔ اس سے پہلے بھی ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ایک ڈاکو کو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ کیا یہ رجحان بڑھتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے؟ اس پہ بات کریں گے۔ ہم عامر صاحب سے صحافی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ ویلکم ٹو دی شو عامر صاحب۔ عامر صاحب 2 ایسے واقعات پچھلے دنوں میں کراچی میں ہو گئے، کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہ کوئی سچ مچ ہم ایک نیا رجحان دیکھ رہے ہیں اس طرح کے موب وائلنس کے واقعات کا؟ کوئی نیا رجحان نہیں ہے، پچھلے کئی برس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویجیلانٹے جسٹس کے واقعات ہوتے ہیں، اور اگر آپ ڈیٹا نکلوائیں تو ہر برس میں مطلب ہے میں سمجھتا ہوں کہ 7, 8, 10 واقعات ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہ کہ لوگوں کا جو ہے ہر کراچی جیسے شخص میں جہاں پہ اسٹریٹ کرائم میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور جہاں اداروں پہ سے پولیس کے ادارے پہ سے لوگوں کو اعتماد نہیں ہے، تو ہر شخص دوسرے سے ڈرتا ہے۔ میں اگر گاڑی چلا رہا ہوں، میرے ساتھ کوئی موٹر سائیکل والا آ کے کھڑا ہو جائے
تو میں ڈر جاؤں گا کہ بھائی پتہ نہیں کہیں لوٹ نہ لے. آپ گھر کے اندر داخل ہو رہے ہوتے تو آپ پیچھے دیکھتے ہیں کہ کوئی آپ کو پیچھا کرتا ہوا تو نہیں آ رہا. اس وقت شہر کا عالم یہ کہ ہر آدمی دوسرے سے ڈر رہا ہے, اور اس ڈر اور خوف کی وجہ سے کیونکہ اتنی زیادہ لا قانونیت ہو گئی ہے, ایک تو ظاہر ہے کہ اتنا بڑا شہر ہے, پاگلوں کی طرح وہ شہر پھیلا ہے, اس کے حساب سے ہمارے یہاں جو ہے وہ نہ سروس فیسلٹیز پھیلی ہیں, نہ لا انفورسمنٹ کا جو نظام ہے وہ مؤثر ہوا ہے, اور سب سے بڑی بات ہے کہ پولیس پہ لوگوں کا اعتماد نہیں ہے. تو ہو یہ رہا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہم جو ہے اب اگر کسی کو جرائم پیشہ کو آپ نے دیکھا اور اگر ان کا بس چلے تو پھر وہ ان میں اتنا غصہ آ گیا, اتنی جھنجھلاہٹ آ گئی کہ وہ خود اس کا فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر جب وہ اس طرح کے واقعات پڑھتے ہیں کہ جی ناظم جوکیو کیس میں جو ایکیوز تھا چھوٹ گیا, اور وہ دیکھتے ہیں کہ جی وہ شاہ رخ جتوئی صاحب چھوٹ گئے, تو پھر اور آپ کا اعتماد جو ہے اس ملک کے انویسٹیگیشن سسٹم پہ, لیگل سسٹم پہ اڑ جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں بہت ہی ایک کمپلیکیٹڈ پیچیدہ صورتحال ہے, اور یقیناً ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے, قابل مذمت ہیں, لیکن جب تک آپ اس نظام کو ایک براڈر ریفارم نہیں کریں گے تو یہ سلسلہ بار بار ہوگا. جی آصف. جی عامر صاحب, تو پھر وہی مطلب کہ ہاؤ ڈو وی گو فارورڈ فرام دس, کیا مطلب کیا طریقہ ہے؟ بیکاز آبویسلی جس طرح آپ نے ذکر کیا مسئلے تو بہت پیچیدہ ہیں اور شاید کوئی شارٹ ٹرم سلوشن بھی نہیں ہے, بٹ از دیر اینی تھنگ, کچھ ایسا ہو سکتا ہے, حکومتیں کچھ کر سکتی ہیں کیا؟ پولیس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے کیا؟ اس میں اس کی تعداد بڑھانے کی امیڈیٹلی ضرورت ہے؟ کچھ شارٹ ٹرم میں بھی کچھ ہو سکتا ہے اس معاملے کے حوالے سے؟ یہ جو آپ سوال کر رہی ہیں نا کہ پولیس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, یقین مانیے جب میں نے نیا ہم جرنلزم میں آئے تھے تو اس وقت سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ جی پولیس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور بڑے بڑے اچھے آئی جیز آ کے چلے گئے اور وہ یہی باتیں کرتے رہے, جی پولیس ریفارمز ہوں گے اور پولیس کی ٹریننگ ہوگی, لیکن آج بعض فیض ہونے لگے لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. اور یقین مانے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ تھانہ کلچر دیکھیں, پولیس کا نظام دیکھیں, اور صرف یہ بات ہے کہ پولیس میں خرابی ہے, پولیس کو جس سسٹم میں رکھا گیا تو پولیس بھی بروٹلائز ہوئی ہوئی ہے کہ پولیس میں جو پولیس مین ہے وہ لمبی ڈیوٹیز کر رہے ہیں, کم تنخواہوں پہ کام کر رہے ہیں, تو اور پھر ظاہر ہے کہ بیرون شہر کے لوگ آ کے کام کر رہے ہیں, ان کی اونرشپ نہیں ہے ان گلیوں کی, محلوں کی, ایک کلچرل فرق ہے, ٹھیک ہے نا, کہ آپ اربن ایریاز میں کام کر رہے ہیں, آپ کی مینٹیلٹی جو ہے وہ رورل ایریاز کی ہے, تو ایک بہت ہی کمپریہنسو آپ کو ریفارم کی ضرورت ہے. آپ کو ایک نئی پولیس فورس, ایک ایسی پولیس فورس کی ضرورت ہے کہ جو اربن ایریاز کو اور اس کو چیلنج کو سمجھ سکے. تو ظاہر ہے وہ ہمارے حکمرانوں کے ایجنڈے پہ نہیں ہے. پھر آپ اسٹریٹ کرائم ان سے نمٹنے میں ہم لوگ بالکل ناکام ہیں. پھر صرف اسٹریٹ کرائم کو یہی نہیں کہ آپ پولیس کی گشت بڑھا دیں گے, اس کے اوپر آپ انصاف کیا کر رہے ہیں, وہ وجوہات دیکھنی پڑیں گی کہ لوگوں میں بے روزگاری پھیل رہی ہے, غربت میں اضافہ ہو رہا ہے, لوگوں کی نوکریاں چھوٹ رہی ہیں. پھر یہاں پر بہت سارے وہ لوگ آ رہے ہیں کہ جو فرض کریں کہ مطلب ہے ہمیں ایتھنک پروفائلنگ نہیں کرنی چاہیے, لیکن ظاہر ہے کہ ناردرن ایریاز سے بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں, اب کنٹری سے آ رہے ہیں, پھر ہمارے مقامی لوگ بھی جرائم میں اسی طرح شریک ہیں. تو کراچی کا بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے. اچھا بالکل آپ یہ مت سمجھیے گا, یقیناً محنت کش لوگ بھی آتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ محنت کشوں کے وہ لوگ آتے ہیں جن کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا. تو یہ اتنی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہوئی ہوئی ہے, پھر اس پہ ظاہر ہے کہ پھر جو یہاں کے اپنے مقامی جرائم پیشہ ہیں وہ بھی مطلب ہے کچھ کم نہیں ہے. تو انہوں نے آ کر ایک عجیب, اب یہاں پر یہ عالم ہو گیا ہے کہ ہمیں جو خوف سے ایک زمانے میں لا انفورسمنٹ ایجنسی کے لوگوں سے بات کر رہا تھا, انہوں نے کہا جی افغانستان میں جب امریکن پل آؤٹ ہوا تو خطرہ یہ تھا کہ جو افغان آرمی جو ہے وہ ڈسنگریٹ کی گئی, اس کا اسلحہ جو ہے کراچی میں بک رہا ہے اسمگل ہو کے. تو اس طرح کے چیلنجز ہیں. پھر اس طرح کے آپ کے پاس کلرز آ گئے ہیں کہ جی وہ کہیں گے آپ تھوڑے سے پیسے دیں گے اور وہ مطلب کارروائی کریں گے, کوئی ریکارڈ نہیں ہوگا, وہ چلے جائیں گے. تو ایک بڑی ایک تبدیلی. بہت بہت شکریہ عامر صاحب, آپ نے ہمارے نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.